अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दुनिया में हर दूसरा शख्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबिया का शिकार। ये आती क्यों है? क्या इनका इलाज सिर्फ दवाइयों पे ही मुनहसर है? क्या आपको दवाइयाँ खानी ज़रूरी है? और क्या आपको दवाइयाँ जो अक्सर होती हैं वो गुनूदगी में ले जाती है? क्या आपको काम काज करने के लिए उस गुनूदगी की ज़रूरत है या उसके बगैर आपको काम काज करना चाहिए? आपको चुस्ती में काम करना चाहिए? आपको अपने इस गम व फिक्र के बगैर इलाज करना चाहिए? हज़रत इमाम अबू हनीफा के पास एक शख्स किया और उसने कहा कि मुझे हजूर बहुत रंजो फिक्र रहता है, बहुत गम व फिक्र रहता है, हर वक्त मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, हर वक्त मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ, मुझे कोई एडवाइस कीजिए कि मैं रास्ता बताइए कि मैं जिससे इसका हल निकाल सकूँ। इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया कि एक बादशाह जब सुबह उठता है तो उसको भी ये ख़तरा होता है कि वो वज़ीर साजिश ना कर, कोई दूसरा मुल्क हमला ना कर दे, कोई कहीं कहत ना पड़ जाए, कहीं कोई साजिश या अवाम को मसाइल ना हो। और अगर एक चिड़िया उठती है सुबह तो उसको भी ये फ़िक्र होती है कि आज दाना दिन का मिलेगा या नहीं। मैं जब बाहर दाना लेने जाऊंगी तो क्या कोई कौवा अंडे बच्चे तो नहीं उठा ले जाएगा, को आंधी आके मेरा घोंसला तो नहीं उखाड़ फेंकेगी। तो इस दुनिया में कोई ज़ीरो इस फिक्र के बगैर नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें ऊंच नीच, ऊंचाई, बुराई, अच्छे बुरे वाक़यात तो हर एक के साथ पेश आते, कोई शख्स इनसे मुबर्रा नहीं है। हर एक शख्स को इनका सामना करना पड़ता है। कामयाबियाँ नाकामयाबी हर एक का मुकद्दर बनती हैं। आजकल ये महंगाई, कोरोना, आजकल ये प्रॉब्लम कि ये हम खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। खाना पीना तो उसने देना है, उसके पास ख़जाने भी महदूद नहीं हैं, उसके पास लामहदूद ख़जाने हैं। तो ये सब गौर व फिक्र क्या हम नहीं करना है? क्या हम वो शख्स हैं? मैं थोड़ा सा इस पे आने से पहले, इसका इलाज बताने से पहले मैं हल्का सा आपको उस वजूहात की बिना पे ले जाना चाहता हूँ जो आपके दिमाग में बेवजह के फ़िक्र महफूज हो जाते हैं, बेवजह के खौफ महसूस होने लगते हैं, बेवजह की डिप्रेशन महसूस होने लगती है, बेवजह की आपको एंग्जाइटी महसूस होने लगती है। मैं थोड़ा सा उसके साइंटिफिक तौजीह में जाऊँगा। लेट्स से हम अपनी आंखों से जो चीज़ देखते हैं वो हम 15 सेकेंड जब ब्लिंक करते हैं तो हमारे हाफ़ज़े में चली। अब आज ही सोचिए कि बचपन में या 10 साल पहले या 20 साल पहले आपने जो चीज़ आंखें बंद करके सोचिए कि वो वाक़यात जो आपको पेश आए, लेट्स से को कामयाबी या नाकामी, को अच्छे या बुरे, को सैर तफरीह पे जाने वाले वाक़यात, खुशी के वाक़यात, या वो वाक़यात जो आपको रंजो गम में मुब्तला कर। आप आंखें बंद करके सोचिए एक लम्हा, तो आपके सामने वो सारी वीडियोज़ आ जाए, वो सारे लम्हात आ जाए, वो सारे वाक़यात आ जाएंगे। आपको वो ऑडियो वीडियो सब सुनाई देने लगेगी, आपको वो आवाज़ें भी आने लगे, या आप अपनी आंखों से उस सीन को देख रहे होंगे या आप खुद उसमें मौजूद होंगे और आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं ये वाक़यात देख, ये रंजो गम, ये हंसी खुशी, ये तो सबके साथ मुंसलिक है। नाकामियाँ भी मुकद्दर बंद। हर एक शख्स, अगर मैं उन हसास लोगों की मिसाल दूं जो हर वक्त अपनी आंखें बंद किए अपने शऊर को लाशऊरी तौर पे उन मुसलसल नेगेटिव वाक़यात, उन नाकामियों, उन मुआशरे के गलत रवैयों की तरफ ले जाने और सोचने लगते हैं और उनका एक तसलसल बना लेते हैं, तो कहाँ से ये आ रहा है? ये आपके हाफ़ज़े से आ रहा है। आंखें बंद करके सोचिए, आपको वो पूरा उसका कलर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है, जिस हालत में आपने देखा, आपको उसका अक्स कितना गहरा है। जब हम 15 सेकंड के लिए देखते हैं तो एक अक्स मुंतकिल होता है, तो जितने गौर से देखते हैं या जितनी बार देखे हैं उतना अक्स उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। और जितना ज़्यादा अक्स किसी चीज़ का हमारे हाफ़ज़े में महफूज होगा उतनी ज़्यादा उससे अटैचमेंट हमारी, या उससे ज़्यादा उतने ज़्यादा जज्बात उससे मुंसलिक होते। ये हसास लोग जब उन मनफी वाक़यात को एक तसलसल अपने दिमागी जहन में, अपनी विजन में, अपनी आंखें बंद करके अपनी सोचों में बसा लेते हैं तो वो डिप्रेशन पे रिज़ल्ट करती है। डिप्रेशन पे रिज़ल्ट, जब डिप्रेशन पे रिज़ल्ट करती है
تو آپ سائیکاٹسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یا تو وہ آپ کو مشورے دینے لگتا ہے یا دوائیاں لینے لگتا ہے. لیکن اگر یہ آپ کے اتنا آسانی سے بس میں ہوتا تو آپ مشوروں پہ ان پہ ویسے ہی عمل کر لیتے. اور اگر دوائیاں وہ غنودگی کی لے کے آپ اپنا کام کاج بھی نہیں کر سکتے اور جتنی دیر دوائیاں لیتے رہیں گے. ایک میرے ساتھ بچی میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں گزشتہ 15 سال سے یہ دوائیاں ڈپریشن کی لے رہی ہوں. عمر پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 32 سال. اچھا تو آپ جب 17 سال تھی کی تو پرابلم اس وقت شروع ہوا؟ جی اس وقت شروع ہوا مجھے کسی سے لو ہو گیا، لو میرج بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد مجھے حالات ایسے سسرال میں پیش آئے کہ جس کی وجہ سے میں اس ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی. اور دوائیاں اب خون کا مسلسل وہ حصہ بن گئی ہیں جو سوچوں میں کیا ہمارا دماغ بھی سن رکھتی ہیں، ہمارا جسم بھی سن رکھتی ہیں، ہمیں لگاتار اس میں پرابلم رکھتی ہیں. مجھے محترم ناظرین ذرا ایک چیز کا جواب دیجیے، کیا یہ دوائیاں حل ہیں جو آپ کو ہر وقت سن رکھیں، آپ کا دل و دماغ کو سن رکھیں، آپ کے جسم کو سن رکھیں، یا آپ اس کا ویسے بھی علاج کر سکیں؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے دماغ کے حصوں میں کچھ میں محفوظ ہے، یہ ہمارے حافظے میں چیزیں ہیں، اور یہ اس کمپیوٹر انٹری کی طرح وقتاً فوقتاً خیالات کو سامنے لاتی رہتی ہے، ہمارے دماغ میں تسلسل بنا دیتی رہتی ہے، خاص طور پہ جب دماغ خالی ہوتا ہے، خاص طور پر دماغ جب کسی چیز میں بزی نہیں ہوتا اور سوچوں میں چلا جاتا ہے. ہر ایک کو یہ واقعات پیش آنے ہیں. تو ہم ہی کیوں اس کا شکار ہوں؟ یہ ڈر، خوف، فیئر، فوبیا یہ کیوں آتا؟ یہ ڈپریشن، کیا ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے قوت ارادی سے اس پہ قابو پا سکتے ہیں، یا ہمیں کسی NLP یا اس سسٹم کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں منتقل ہوں؟ لیٹ سے آپ کے دماغ میں جب منفی واقعات ہیں، اگر خیالات ان سے منسلک رہیں گے تو وہ خیالات تو سطح پہ آتے رہیں گے نا، وہ واقعات تو سطح پہ آتے رہیں گے، وہ ویڈیوز تو سطح پہ آتی رہیں گی. اگر تو آپ قوت ارادی کے مالک ہیں تو آپ نے ان سوچوں سے باہر نکلنا، منفی سوچوں کے بجائے پازیٹیو سوچوں کو اپنا تسلسل بنانا. پازیٹیو سوچوں پہ ہر ایک کی زندگی میں خوشی کے واقعات بھی ہوتے ہیں، خواہشات، ان واقعات، ان کامیابیوں پہ ڈویل کرنا ہے انسٹیڈ آف ان ناکامیوں پہ، ان معاشرے کے برے رویوں پہ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. یا اگر آپ اتنی قوت ارادی کے مالک نہیں ہیں اور مسلسل اس کا شکار رہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی نیورو لنگوسٹک پروگرام کرنے والے، جہاں سے ہمارے تھاٹ پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے ہمارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے ہماری مشینری جو آڈیو ویڈیو مشینری کی شکل میں ہمارے سطحی دماغ میں آ جاتے ہیں، وہ جو ان کو ڈیلیٹ کر سکے کمپیوٹر انٹری کی طرح جو ہمارے حافظے میں محفوظ. یہ فیئر فوبیا کیسے آتا ہے؟ بچپن میں کہیں آپ نے یا والدہ چھپکلی سے ڈر رہی تھی، یا کہیں ہائٹ فوبیا کیسے آ گیا، کو اوپر سے دور سے کو گرا یا جہاز گرا، ذہن میں آ گیا کہ ہائٹ پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے. پانی کا ڈر، پانی میں جانے کا ڈر بھی اسی طرح آ جاتا ہے. فیئر فوبیا کا اکثر اور لیڈیز شکار ہوتی کیونکہ بچپن میں ان کی بڑی بہن یا والدہ ڈرتی ہو کسی چیز سے، لیٹ سے چھپکلی سے کچھ ڈرتی ہیں، کوئی بلی سے ڈرتی ہیں، کوئی کسی چیز سے ڈرتی، تو ان کو ڈرتے ہوئے دیکھ کے وہ ڈر آپ کے حافظے میں چلا گیا. ہمارے دماغ کے اس حصے ایمبیگڈل میں ایک عضو ہوتا ہے جو ہمیں اسی طرح ڈپکٹ کرتا ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں. لیٹ سے فار ایگزامپل اگر آپ کو مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی مزاحیہ مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی کامیڈی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا موڈ بھی اسی طرح ہی ہو جائے گا، کیونکہ جیسے فلمی سین میں آ رہا ہے. اگر وہ رونے والا سین ہے تو آپ بھی انتہائی دکھ محسوس کریں گے، اگر خوشی کا سین ہے تو آپ بھی خوش محسوس کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمبیگڈل جو ہے اس جگہ پہ وہ ہم کو اسی طرح ڈپکٹ کراتا ہے جیسے ہم خود محسوس کر رہے ہیں، خود اس جگہ موجود ہیں، خود ان واقعات کو تسلسل ہیں، خود ان کو فیس کر رہے ہیں. اور اگر ان کو دور کرنا ہے تو ہمیں یادداشت میں سے وہ فیئر جو بچپن میں ہمیں منتقل ہوا دور کرنا پڑے گا، وہ ہمیں ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے دو ہی حل ہیں، فیئر فوبیا کے بھی، ڈپریشن کے بھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ یا تو اچھی قوت ارادی سے ان کو اوور کم کریں، یا پھر کسی NLP نیورو لنگوسٹک پروگرام میرے جیسے جو
علاج اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کے دماغ سے وہ چیزیں محو کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ان کو فارغ کر دیں، ان کو اتنی پرومیننٹ نہ رہنے دیں، ان کو فیڈ کر دیں۔ اس کے پاس تشریف لائیے یا کسی ہپناٹسٹ کے پاس تشریف لے جائیے جہاں سے آپ کو یہ چیزیں دماغ سے نکال سکیں۔ لیکن دوائیاں ان کا نہ حل ہے، نہ ہر وقت اس کو دیمک کی طرح جو آپ کو چاٹ رہی ہے ڈپریشن، اس میں مبتلا، اس میں سوچوں میں مبتلا ہونا آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ کو ان سوچوں سے نکلنا چاہیے، چاہے اپنی قوت ارادی سے نکلیں یا چاہے کسی کی مدد سے نکلیں، جیسے ہپناٹسٹ یا NLP ماسٹر کی مدد سے، جو آپ کو ان چیزوں سے نکال سکے۔ اسی طرح انگزائٹی کیا ہے؟ ایک ڈر، خوف جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، کسی میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں، آبجیکٹو ہو یا سبجیکٹو ہو، انگزائٹی اگر آ جاتی ہے، جو خوف آپ کے ذہن میں کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں، میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں، مجھے ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ آدھے کام تو ہم ویسے ہی ٹال دیتے ہیں، کر ہی نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب کے دو ہاتھ ہیں، ایک دماغ ہے، دو ٹانگیں ہیں، ان میں بھی اتنی انرجی ہے جتنی آپ میں انرجی۔ اور آپ میں سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جس کے لیے میں محنت کروں گا۔ میں کامیابی جہاں میرے لیے لکھی گئی ہے، مقدر میرا اسی جگہ بنے گی۔ اگر ایک ویکینسی ہے، 100 کینڈیڈیٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ویکینسی اسی کے لیے رکھی ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اور بہتر جگہ اس سے رکھی ہے۔ تو آپ کو یہ سوچ کے کہ مجھے ادھر ناکامی ہوئی، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر رزق شاید کسی اور جگہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ رزق دینے والا وہ ہے، سب کچھ دینا اس نے ہے، سب کچھ اسی پہ منحصر ہے، سب کچھ وہ ہر ایک کو، پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہ اس جانور کو بھی دیتا ہے جس کے لیے جس نے آپ کی طرح ذخیرہ محفوظ نہیں کر رہا۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، وہ دیکھو بندے آسمان نہ دے اڑ دے پج، تو دیکھتے صحیح کی کر دینے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ بھکھے مر دینے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے مر دینے۔ کدی کسی نے پنکھ پکیرے بھکھے مر دے ویکے نے؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ مالک وہ ہے، وہ دیتا بھی ہر ایک کو ہے اور ذمہ دار بھی وہ ہے۔ وہ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ اس میں بے وجہ فکر، بے وجہ خوف کی، بے وجہ انگزائٹی کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں۔ ایک تو ڈپریشن آتی کیوں ہے اور اس کا علاج کیسے ہے؟ دوائیوں میں نہیں ہے، سوچوں میں نہیں ہے۔ دیمک کی طرح آپ کا ذہن باس ہے باڈی کا، اگر آپ ایسی سوچوں کو ذہن میں بسا لیں گے تو وہ دیمک کی طرح آپ کے جسم کو بھی کھا جائے گی، دماغ کو بھی کھا جائے گی۔ اس کا حل دوائیوں میں نہیں ہے، سوچوں میں، نیگیٹو سوچوں میں نہیں ہے۔ ان کا حل اس چیز میں ہے کہ یا تو آپ اچھی قوت ارادی سے صرف پازیٹیو چیزوں کو سامنے لائیں، یا پھر کسی NLP ماسٹر یا ہپناٹسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ اس چیز کا علاج کر دیں۔ فیئر فوبیا کا علاج بھی اسی چیز پہ منحصر ہے کہ وہ آپ کے دماغ سے وہ ڈر خوف نکال دیا جائے، NLP ماسٹر نکال دے یا ہپناٹسٹ نکال دے، جو بچپن میں آپ کے ذہن سے میں محفوظ ہو گئی، اور جب آپ کا امبگڈل عضو اس کو آپ کو اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور انگزائٹی تو یقین رکھیں دینے والا وہ ہے، مالک کل وہ ہے، سب کچھ اس کے خزانوں میں ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ اور جب وہ دیتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے میں دوں گا، تو دے گا۔ وہ دے گا اور ہر صورت دے گا۔ دے گا اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، تو اس کے وعدے پہ یقین کیجئے۔ وہ مالک کل بھی ہے، رازق کل بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، اس پہ یقین ہے۔ وہ ہر چیز، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اگر ایک چونٹی یہ سوچ لے، فرض کرے کہ مجھے ناکامیاں ہی ہونے لگی ہیں، وہ دیوار پہ چڑھنے والی چونٹی یہ سوچ لے کہ میں 1 دفعہ گر گئی ہوں، 2 دفعہ گر گئی ہوں، 3 دفعہ، تو اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے دیوار پہ چڑھتے ہو، لیکن وہ چڑھتی رہتی، کوشش کرتی رہتی۔ کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا، وہ بھی چڑھ جاتی، وہ بھی اپنا رزق تلاش کرنا جہاں اس کا لکھا ہوتا ہے پہنچ جاتی ہے وہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق دے، آپ سب کو ان دیمک کی طرح آپ کے جسم و جان کو چاٹنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔